बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सब हाजात और ज़रूरियात को हमेशा पूरा फरमाता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आज की जो वीडियो है ये उन मुअज़्ज़ज़ आज़मीन ने हज के लिए है जो हज के लिए इस वक्त हजाज़ मुक़द्दस में पहुँच चुके हैं, हज के लिए जा चुके हैं। कुछ मदीना मुनव्वरा में हैं और कुछ मक्कातुल मुकर्रमा में हैं, और जो मदीनातुल मुनव्वरा में हैं वो भी अब मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, आज हमने ये बात करनी है कि जब आप वहाँ पर पहुँच जाएँ तो हज चूँकि अभी कुछ दिन बाकी हैं, 8 ज़िलहज को आपका काम शुरू होता है हुज्जाज कराम का, कि उन्होंने हज करना है। 8 ज़िलहज को उन्होंने मिना की तैयारी करनी है और फिर मिना की तरफ उन्होंने जाना होता है। तो अब उससे पहले के जो अय्याम हैं वो उनको कैसे गुज़ारने चाहिए, किस तरह से गुज़ारना चाहिए और कौन से काम उनको करने चाहिए, किस तरह से उनको इस सारे टाइम को कीमती बनाना चाहिए। याद रखिए कि ये लम्हा ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। कितने लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी तड़पते रहते हैं और फिर कहीं जाकर उनको ये मौका मिलता है, और फिर दोबारा मिले ना मिले, किस्मत में हो ना हो, हालात क्या हों कैसे हों ये कोई भी नहीं जानता। तो फिर इस एक-एक लम्हे को हमने कीमती बनाना है। एक-एक लम्हा ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। कोई भी वक़्त ऐसा ना गुज़ारें कि जो हमारे लिए फ़ज़ूल हो, ज़ाया हो, ऐसा कोई भी वक़्त हमने नहीं गुज़ारना। तो आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है कि हम अपने वक़्त को मसरूफ़ किस तरह करेंगे, हम अपने वक़्त को कीमती किस तरह से बनाएँगे। नाज़रीन इकराम, जब आप मक्कातुल मुकर्रमा में पहुँच जाएँ या फिर वो भी हुज्जाज कराम आज़मीन हज जो मदीना मुनव्वरा में पहले जा रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर क्या करेंगे, ये एक ही तरतीब होगी सबकी। जब मक्कातुल मुकर्रमा में जो हज़रात पहुँच जाते हैं, उनके लिए एक इज़ाफ़ी चीज़ होगी कि वो तवाफ़ में अपना वक़्त थोड़ा किस तरह गुज़ारेंगे, मदीना मुनव्वरा में उन्होंने किस तरह वक़्त गुज़ारना है, तो दोनों के ऊपर ही हम बात करेंगे। सारी बातें तकरीबन एक जैसी ही हैं, सिर्फ़ ये फ़र्क है कि मक्कातुल मुकर्रमा में जाने वालों ने उम्रा भी करना होता है और फिर उन्होंने तवाफ़ में भी वक़्त गुज़ारना होता है। तो वो थोड़ा-सा इसमें इज़ाफ़ी होता है, बाकी तो दोनों का एक तरह से ही वक़्त गुज़ारने का शेड्यूल बन सकता है। नाज़रीन इकराम, जब आप पहुँच जाते हैं, तो फिर आप सबसे पहले इस चीज़ को देखिए कि हम किस वक़्त पहुँचे हैं और अब हम क्या तरतीब बना सकते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर पहुँच के अगर आप मक्कातुल मुकर्रमा में पहुँचे हैं, पहली बात हम यही कर लेते हैं। अगर आप मक्कातुल मुकर्रमा में पहले पहुँचे हैं, तो फिर आपने तो जाकर सबसे पहले उम्रा करना है। उम्रा करने के बाद आप आएँ, अपनी रहाइश में आएँ और वहाँ पर आकर अच्छे तरीके से आराम करें। आप वार्म अप हों, आपकी तबीयत बिल्कुल बहाल हो जाए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो असल काम है वो 8 ज़िलहज से शुरू होगा, जिसके अंदर आपकी मुशक्क़त भी है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत आज़माइश भी आपके लिए आनी है, तो वो 8 ज़िलहज से है। तो आपने वहाँ पहुँचकर उम्रा करने के बाद अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, आराम कर लेना है। अब अगला मामला कि आप किस तरह अपने औकात को कीमती बनाएँगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अपनी नीयत को हमने दुरुस्त रखना है कि हमारी नीयत यही हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ना कोई दिखलावा, ना कोई रियाकारी, ना किसी को दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं। हमारा ये सफ़र, हमारा आना, ये मशक्क़त, पैसा खर्च करना, घर वालों से दूरी अख्तियार करना, इतनी आज़माइशें, मुशक्क़तें बर्दाश्त करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। उसके अलावा ये किसी के लिए नहीं है, और कोई भी दिखलावा किसी तरह का भी नीयत के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि दिखलावा, रियाकारी ये शिर्के असग़र है, ये छोटा शिरक है, तो हमने इससे भी बचना है। तो बहरहाल अपनी नीयत को दुरुस्त करते हुए अब हमने आगे क्या काम करना है। सबसे पहले तो आप रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, ताकि रात को जल्दी सोएंगे तो आप फिर सुबह जल्दी बेदार होंगे।
رات کو ہی اگر آپ جلدی آرام کے لیے نہیں لیٹ جائیں گے تو پھر آپ صبح بھی جلدی بیدار نہیں ہو پائیں گے۔ تو آپ نے رات کو جلدی سونے کی کوشش کرنی ہے، پھر آپ تہجد کے وقت بیدار ہو جائیں اور حرم کے اندر تشریف لے آئیں۔ چاہے آپ مکہ المکرمہ میں ہیں، چاہے آپ مدینہ منورہ میں ہیں۔ آپ مکہ المکرمہ میں ہیں تو مسجد الحرام میں تشریف لے آئیے، آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو مسجد نبوی کے اندر آ جائیں۔ اب یہاں پر آ کر آپ نماز تہجد کو ادا کیجئے، تہجد کے نوافل کو ادا کیجئے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز ہوگی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہاں بیٹھے رہنا ہے، تلاوت، ذکر و اذکار میں آپ نے مشغول رہنا ہے۔ اگر آپ مکہ المکرمہ میں ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں طواف کروں تو پھر جو صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت، یہ بھی ایک اچھا وقت ہے کہ اس میں آپ وہ طواف کر لیں۔ اس وقت موسم بھی بہت اچھا ہوگا تو اس میں آپ طواف کر لیں۔ بہرحال آپ تہجد سے لے کے اشراق تک کا جو وقت ہے وہ آپ مسجد کے اندر یعنی مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی کے اندر ہی گزاریں۔ اشراق کے نوافل پڑھیں۔ اشراق کے نوافل پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی رہائش میں تشریف لے آئیں۔ وہاں پر آ کر آپ نے ناشتہ وغیرہ کرنا ہے، جو بھی آپ کی ترتیب ہو گروپ کی اسی حساب سے آپ نے چلنا ہے۔ آپ نے ناشتہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ ظہر تک اپنے ہوٹل کے اندر ہی آپ اپنی آرام گاہ رہائش گاہ میں ہی آپ نے قیام کرنا ہے، ظہر تک آپ نے وہیں پر رکنا ہے۔ اب آپ جب ظہر تک اپنی رہائش گاہ میں اپنے ہوٹل میں اپنی بلڈنگ میں رہیں گے تو پھر ظہر کی نماز کا جب وقت ہوگا تو آپ ظہر کی نماز اپنی بلڈنگ اپنے ہوٹل کی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد الحرام میں اگر آنا چاہیں تو وہاں بھی آ سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ آپ یہاں پر یاد رکھیے کہ مسجد الحرام میں ہی 1,00,000 نماز کا ثواب نہیں ہے، بلکہ حدود حرم کے اندر 1,00,000 کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی مکہ المکرمہ کے اندر حدود حرم کے اندر اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو وہی ملے گا، کیونکہ یہ ثواب جو ہے یہ حدود حرم کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مسجد الحرام کی جماعت بہت بڑی ہوتی ہے تو بڑی جماعت کا ثواب بھی ایک علیحدہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ تندرست ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بار بار آنے جانے میں، تو آپ ظہر کی نماز کے لیے بھی مسجد الحرام کے اندر یا پھر اسی طرح مسجد نبوی کے اندر آ جائیے۔ اب اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ ظہر کی نماز کو ادا کریں اور اس کے بعد آپ اپنی رہائش میں واپس چلے جائیں۔ کھانا وغیرہ آپ نے کھانا ہے تو آپ وہ کھا لیں، اور یہ جو وقت ہے درمیان کا یہ بھی ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، خصوصاً تلبیہ، یہ اللہ رب العزت کا بہت پسندیدہ ہے۔ حاجی عازم حج اور اسی طرح معتمر جب تلبیہ پڑھتا ہے تو یہ خالق کائنات کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ تو آپ تلبیہ پڑھیے یا ذکر و اذکار میں وقت کو گزاریے۔ پھر جب عصر کی نماز کا وقت ہو جائے تو عصر کی نماز کے وقت آپ تشریف لے آئیں مسجد کے اندر، چاہے آپ مسجد الحرام میں ہیں یا آپ مسجد نبوی کے اندر ہیں، تو وہاں پر آپ تشریف لے آئیں۔ اب وہاں پر آ کر آپ نے اپنا وقت کس طرح سے گزارنا ہے؟ نماز عصر کو آپ نے ادا کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت آپ صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں، جب آپ فجر کے بعد اشراق کے انتظار میں بیٹھیں گے تو آپ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو آپ نے عصر کے بعد بھی بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس حج کی اگر کتاب ہے تھوڑا مطالعہ اس کا کریں، جو اس کے احکامات ہیں، مسائل ہیں، ان کو آپ پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ یہ وقت بڑا اہم ہے، عصر کے بعد کا وقت مغرب تک کا یہ بڑا خاص وقت ہے۔ تو اس وقت کے اندر بھی آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے اور اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرف رکھیے۔ بلا وجہ کی ادھر ادھر کی گپ شپ یا ادھر ادھر کا چکر لگانا پھرنا یہ کوئی اچھا معمول نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھا ہے۔ تو بہرحال آپ عصر سے لے کے مغرب تک جو بھی آپ عبادت اس وقت کرنا چاہیں نوافل کے علاوہ، کیونکہ وہ وقت نوافل کا نہیں ہوتا، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی عبادت کرنا چاہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں، درود شریف پڑھیے،
کوئی بھی آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ پھر نماز مغرب کو آپ نے ادا کرنا ہے تو نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد بھی آپ نوافل کو ادا کریں، اوابین کے نوافل جن کو کہا جاتا ہے، وہ نوافل 6 آپ وہاں پر ادا کریں۔ پھر مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت بھی آپ نے حرم کے اندر ہی گزارنا ہے، چاہے وہ حرم نبوی ہے یا حرم مکی ہے، آپ نے جس بھی حرم کے اندر ہیں وہ وقت آپ نے حرم کے اندر ہی گزارنا ہے۔ اور پھر عشاء کا جب وقت ہو جائے گا تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نوافل کو ادا کریں، وطر کو ادا کریں، اور اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر رو کر اپنے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے آپ دعا کریں، اور پھر آپ اپنے رہائش میں آ جائیں، اپنے کھانے وغیرہ کا آپ انتظام کریں اور آپ اپنا کھانا کھا لیں۔ اب یہ ہے کہ اب آپ نے سونا ہے تو سونے سے پہلے درود شریف کی ایک تسبیح ضرور کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح آپ ضرور کر لیں، اسی طرح استغفار ضرور کریں، تاکہ جو بھی اس معاملے میں، تمام عبادات میں یہاں پر جو بھی اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو اللہ رب العزت اس کو استغفار کی بدولت سے معاف فرما دے، اور اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی کے اندر جتنی غلطیاں ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی معاف فرمائے۔ تو اب آپ نے جلدی سونا ہے تاکہ اگلے دن کی آپ تیاری کر سکیں اور اگلے دن کے لیے آپ بیدار ہو سکیں۔ ناظرین اکرام، اب آپ سو گے تو اب پھر آپ نے تہجد میں اٹھنا ہے، اور اسی طرح سے جو ترتیب آپ کو میں نے عرض کی ہے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے دن کو گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے خام خواہ بازاروں میں نہیں جانا، اگر زیارات کے لیے جانا ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا شیڈول وہاں پر جس ٹائم پہ آپ کو بسیں ملتی ہیں، موسم کا حساب لگا کر پھر آپ زیارات کے لیے جائیں۔ عموماً زیارات کے لیے صبح کے وقت بسیں وغیرہ روانہ ہوتی ہیں، تو آپ اس کا معلومات لیں اور پھر اسی حساب سے آپ چلے جائیں۔ ناظرین اکرام، اہم ہدایات میں سے چند باتیں انتہائی شارٹ کر کے میں عرض کرتا ہوں، ان کا ضرور خیال رکھیں۔ لڑائی جھگڑے سے مکمل بچیں۔ حج میں لڑائی جھگڑا یا آپ کے حج کو ضائع کر دیتا ہے، تو حج میں لڑائی جھگڑے سے آپ مکمل طور کے اوپر آپ نے بچنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح موبائل کا غیر ضروری استعمال بالکل بھی نہ کریں، جس طرح بعض لوگ وہاں پر جا کر بھی ریلز دیکھنے لگ جاتے ہیں، گیمز کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ وہاں کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ سے۔ ہر وقت کوشش یہ کریں کہ تلبیہ آپ کے زبان پر ہو اور دل کی کیفیت یہی ہو کہ لبیک اللہم لبیک، کہ دل میں ہر وقت یہی چیز ہو کہ میرے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اور یاد رکھیے، صبر اور شکر کو اپنی عادت بنائیں، اور حج یہ صرف کوئی جسمانی سفر نہیں ہے بلکہ یہ روحانی تبدیلی کا ایک عظیم سفر ہے۔ اگر آپ نے یہ چند دن درست گزار لیے تو آپ کا حج آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔